अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भुट्टो का शहर लाड़काना और बिलावल का पेरिस एड्स का गढ़ बनता जा रहा है। लाड़काना में एड्स के शिकार अफराद की तादाद 40 से भी तजावुज कर गई और बदहवास जो इंतजामिया है उसने सारा का सारा मलबा एक सरकारी डॉक्टर पर डाल दिया। इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर खुद भी एड्स का शिकार है और इस्तेमाल शुदा सिरिंज लगाकर दूसरों में भी एड्स फैला रहा था। जबकि दूसरी जानिब डॉक्टर मुजफ्फर ने इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए, और जाहिर कि जब हम बात करेंगे, लेकिन सूरत हाल जो इस वक्त है उसमें हम मजबूर हो गए ये कहने पे कि भुट्टो के सिर्फ जिंदा होने से कुछ नहीं होगा, अब भुट्टो को जागना भी होगा, क्योंकि भुट्टो के शहर में ये संगीन सूरत हाल है तो फिर बकिया सिंध का अल-अमान अल-हफीज। नाज़रीन, सूरत जो कि आज की कतई नहीं है, पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि तवातुर के साथ ये सूरत हाल जो है सिंध के अंदर डेवलप हो रही है। आज इसको हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद, आज हमारे साथ मौजूद होंगे। रफत, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी, और साथ ही साथ मुजीब भी आज हमारे साथ मौजूद होंगे, ब्यूरो चीफ कोयटा हैं। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, सिंध के हवाले से, लाड़काना के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है, इस पे हमें ज्वाइन किया है हमारे आज न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट सलामत अबड़ों ने। सलामत, आपने ये स्टोरी पिछले हफ्ते ब्रेक की थी, ज़रा बताइएगा कि तब से अब तक क्या क्या हुआ, और ये जो डॉक्टर की बात की जा रही है, मलबा इसके ऊपर डाला जा रहा है, कहाँ तक ये बात सही है? इमरान, देखें ये सारी सूरत हाल जो हमने पहले ब्रेक की, लाड़काना की तहसील है रतोडेरो, जिसमें बच्चों में HIV वायरस का मामला सामने आया, तो फिर जाके महकमा सेहत, सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और सिंध हेल्थ केयर कमीशन समेत लाड़काना इंतजामिया मुतहरक हो गई। ऐसे लग रहा था कि ये नींद की गोली खा के सारी जो भी हजरात हैं, मुतलका हुकाम है, ये सो गए थे आराम से। जब मीडिया ने ये खबरें नशर की, हमने ये ब्रेक की खबर, बच्चों में जो ये शदीद सूरत हाल, तशवीशनाक सूरत हाल रतोडेरो में पाई जा रही थी, उसको किसी ने हर किसी ने ऐसा लग रहा है कि नजरअंदाज कर दिया था। जब ये खबरें नशर हुई तो उसके बाद ये सारे जागे हैं और मुतलका हुकाम और आला हुकाम ने इन्हें कोई हिदायत जारी की है, तभी जाके ये मुतासरा गांव जो अल्लाह दिनो सीलरो हैं, गांव भोजदार में और तालका अस्पताल रतोडेरो में ये जाके पहुंचे हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन के डायरेक्टर हैं और सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के जो सिंध के इंचार्ज हैं डॉक्टर सिकदर मेमन, ये सारे वहां पे पहुंचे हैं। फिर इन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो होती है ना कि अपनी जिम्मेदारी की टोपी जो ना किसी और को पहनानी, ये सारी सूरत हाल उन्होंने ही कर दिए। और मुसलसल ये रतोडेरो में HIV वायरस केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जबकि पहले दोपहर तक जो डिप्टी कमिश्नर ने हमें जो रिपोर्ट दी, उसमें मजमूई तौर पर जो स्क्रीनिंग हुई थी मुख्तलिफ कैंपों में, 3 कैंपें लगाई गई थी 4 रोज से, तो उसमें तकरीबन 1100 से ज्यादा स्क्रीनिंग हुई थी मर्द, खवातीन और शहरियों की, जिनमें ज्यादातर तादाद बच्चों की थी। और 40 का जो उन्होंने तादाद दी कि 40 अफराद में HIV वायरस पॉजिटिव पाया गया है। और दूसरी जानिब अभी जो हमारी बात हुई है सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के इंचार्ज डॉक्टर सिकदर मेमन से, उन्होंने कहा है कि 4 रोज में हमने जो ये कैंप लगाई है 3 इलाकों में, तालका अस्पताल में, गांव अल्लादिनो सिर्रो और दीगर गांव में, तो वहां पे 2000 से ज्यादा जो ना खवातीन, बच्चों और शहरियों की स्क्रीनिंग हुई है। खून के नमूने हमने हासिल किए हैं, जिनमें से 58 की तादाद में HIV पॉजिटिव जो वायरस पाया गया है, उनमें ज्यादातर उन्होंने भी ये कहा कि बच्चों की तादाद है। अभी सारी सूरत हाल ये सारे तो अपने असल तरीके से ऐसे लग रहा है कि कागजी कार्रवाई और बजट को मुकम्मल तौर पर सामने ला रहे हैं अवाम के सामने, लेकिन अपनी जो गफलत है और लापरवाही है उसको कैसे ये मैनेज करें, ये आपस में आला सतही उन्होंने इजलास भी किए हैं। ये जो एक डॉक्टर के ऊपर जो बात की जा रही है, क्या वही इन्वॉल्व था? ये इसके ऊपर जरा प्रिसाइज बता दें डॉक्टर मुजफ्फर। जी इमरान, ये मैं आपको बताऊं कि ये जो डॉक्टर मुजफ्फर हैं, ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जो टीम आई और लाड़काना इंतजामिया जब मुतहरक हुई और जो गैर रजिस्टर्ड यहाँ पे लाड़काना और रतोडेरो जो जिला है उसमें 270 से ज्यादा से इन्होंने बताया कि अताई डॉक्टर्स और गैर रजिस्टर्ड लेबोरेटरीज और ब्लड बैंक हैं, जिनको कुछ रोज कबल हमने जो DHO हेल्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उन्होंने कहा था कि हमने कार्रवाई भी की थी और मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया था। फिर पता नहीं कैसे
یہ کھل گئی، تو ظاہر یہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی مطلب قانون ہے کچھ بھی تو لائسنس لیتا سر، ڈگری پاس کر کے PMDC سے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سلامت ابڑو، آپ اس وقت اس اہم ایشو کے اوپر اپنی آبزرویشن دے رہے تھے جو پچھلے آپ نے یہ سٹوری بریک کی تب سے اب تک کیا کچھ ہوا۔ رفعت سعید، یاد آ رہا ہے مجھے وہ کال کسی نے کہا تھا کہ اگر ترقی دیکھنی ہے تو سندھ میں آ کر دیکھیں، ترقی دیکھنی ہے تو سکھر میں آ کے دیکھیں، لاڑکانہ میں آ کر دیکھیں اور جا کر دیکھیں۔ اس سے پہلے تو ہم سے مٹی کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ وہاں پہ ڈیتھ ٹول جو ہے وہ بڑھتا تھا قحط سالی کی وجہ سے، غذائی قلت کی وجہ سے، لیکن یہ تو آماج گاہ لاڑکانہ جو کہ منبع ہے، مرکز ہے پیپلز پارٹی کی سیاست کا، وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈز اس بری طریقے سے پھیل رہا ہے۔ رفعت صاحب، عمران، لاڑکانہ کی اہمیت اور اس کی جو بھی جس طرح اسے اجاگر کیا جاتا ہے اس سے سب لوگ واقف ہیں، اور پھر پیپلز پارٹی کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو، ایک سلسلہ ہے، اور اب بلاول بھٹو زرداری تک یہ بات پہنچی ہے۔ اور میرے خیال میں کچھ عرصے پہلے ہی انہوں نے اسے پیرس کی بنانے کی بات بھی کی تھی، اور نہایت شرمناک بات ہے کہ وہاں کے اسپتالوں کی صورتحال جو ہے، آپ بتائیں کروڑوں روپے کے فنڈ ہیں اس ہسپتال کے، اور وہاں جو نہ علاج کی سہولتیں ہیں ان اسپتالوں میں جو لاڑکانہ میں ہیں، نہ سیوریج کا کوئی انتظام ہے۔ آپ جا کر صورتحال تو دیکھیں، ماضی میں بات کرتے رہے ہیں کہ جو بھی اندرون سندھ کی صورتحال ہے وہ خاصی افسوسناک ہے۔ ہم کراچی پہ تو بہت گفتگو کرتے ہیں، کراچی کا یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں سڑکیں ٹوٹی ہوئی، یہاں پر سیوریج کا انتظام نہیں ہے، یا گٹر ابل رہے ہیں، لیکن لاڑکانہ کی صورتحال بہت خراب ہے۔ بچوں کے ساتھ جو یہ ایک المیہ ہوا ہے، ڈاکٹر نے وہ سرنج لگائی، وہ سارے معاملات کیے، لیکن حکومت سندھ کا اس میں ایک بڑا جسے کہہ سکتا ہوں کہ ایک ذمہ داری بھی ہے، اور الزام بھی ان پر آئے گا، کیونکہ انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی سندھ کے اوپر، اندرون سندھ پہ، خاص طور سے گاؤں گوٹوں اور دیہاتوں پر، اور اس کے علاوہ لاڑکانہ، اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بلیم گیم سے کچھ نہیں ہوگا، آپ ڈاکٹر کو گرفتار کر لیں گے، اس کے خلاف مقدمہ چلا لیں گے، لیکن بنیادی صحت کی سہولتیں ہی نہیں ہیں وہاں پر اتنے بڑے شہر میں۔ اور آپ بتائیں کہ وزیر اعظم 2 مرتبہ بے نظیر بھٹو رہے، اس وقت کچھ نہیں ہوا، بھٹو صاحب کے زمانے میں کچھ نہیں ہوا، آصف علی زرداری صدر پاکستان رہے، اس وقت کچھ نہیں ہوا، تو اب کیا ہوگا جب بلاول بھٹو جو دعوے کر رہے ہیں؟ بہرحال وہ آپ نے درست کہی بات، سکھر کو کیا بنانے کی بات کی تھی، لاڑکانہ کو کیا بنانے کی بات کی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا، اس پہ سوائے ماتم کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس صوبے کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے کہ فنڈ ہر جگہ خرچ کیے گئے ہیں، صحت اور تعلیم 2 بنیادی چیزیں ہیں، تو یہ 2 چیزیں ہی نہیں ہیں پورے سندھ میں، تو باقی سندھ کہاں سے ترقی کرے گا؟ آپ چاہے وہاں سے جو اس میں آپ نے تھر کے حوالے سے ایک بات کی تھی، تھر کی صورتحال تو ہے ہی، وہاں پر بھی اموات ہوتی رہتی ہیں بچوں کی، اور لیکن یہاں تو صورتحال ہی دوسری ہے، ایڈز کے مریض بڑی تعداد میں، پھر وہاں پر ایک صورتحال یہ بھی بنتی ہے کہ منتقل کس طرح ہو رہی ہے، آج کی بات نہیں ہے، یہ عرصے سے سلسلہ جاری ہے، اور سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ اندرون سندھ ہے ایڈز کے مریضوں کی، اور حکومت نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ انتہائی سنگین صورتحال جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنتی جا رہی ہے لاڑکانہ جیسے شہر میں، جو کہ ایک مرکز ہے پیپلز پارٹی کی سیاست کا، محور ہے، وہاں پر سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح کی کوئی بات کبھی ہوتی، لیکن المیہ ہے اس وقت ہماری گڈ گورننس کا، ہماری گورننس کا، کہ وہاں پہ اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اور ناظرین، اب بات کریں گے پنجاب میں آنے والی تبدیلی کی۔ پنجاب اسمبلی میں نئے بلدیاتی نظام کا مسودہ قانون جو ہے وہ منظور کر لیا گیا، اپوزیشن کا شور شرابہ اور احتجاج بھی کسی کام نہیں آیا۔ ہمارے بیورو چیف لاہور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، انوار ہاشمی صاحب، بتائیے کہ کیا خد و خال ہیں اس نئے نظام کے، یہ کس طرح سے مختلف ہوگا موجودہ نظام سے جو بلدیاتی نظام اس وقت ہے، اور اس کی اتنی مخالفت یا اس کی اتنی حمایت جو ہے وہ کیوں کی گئی؟ ہر تقریباً 5 اور 8 سال کے وقفے کے بعد کوئی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹی اگر اقتدار میں آتی ہے تو وہ اس آئیڈیا کو ساتھ ہی پیریلل فلوٹ کر دیتی ہے کہ ہم اپنا نیا بلدیاتی نظام لائیں گے۔ پرویز مشرف نے بہت ہی اس کا چرچا کیا اس نظام کا، محترمہ بے نظیر بھٹو نے سیاسی طور پہ اس نظام کی بہت بات کی، پھر اس میں بنیادی سطح پہ لوگوں کو، ورکروں کو ٹھیکے دیے جس کو پیپلز ورکس پروگرام کے نام سے کہا جاتا تھا، پھر ان کی کرپشن کے چرچے بھی عام ہوئے۔ تو بنیادی نقطہ تو جمہوری نظام میں یہ آتا ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے
جو موجودہ منتخب حکومت ہوتی ہے وہ اختیاری شروع کر دیتی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے جو نیٹ ورک بنایا ہوتا ہے نچلی سطح پہ ووٹ مانگنے کے لیے یا ایم پی ایز یا ایم این ایز الیکٹ کروانے کے لیے، اس پہ سب سے پہلے جو ہے وہ قبضہ کیا جائے۔ تو اب اس کو قبضہ کے لیے جواز پیدا کرنا پڑتا ہے اور ایک نیا نظام لانا پڑتا ہے۔ تو بالکل اسی تھیوری کے تحت پی ٹی آئی نے بھی ایک نیا نظام تو جو ہے متعارف کرا دیا ہے، اور راتوں رات جو ہے وہ 60,000 سے زائد جو منتخب نمائندے ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، ان کی حیثیت ختم کر دی ہے، اگرچہ ان کا ٹینور ابھی 1.5 سال رہتا تھا۔ ویسے تو وہ 1.5 سال میں بھی کچھ نہ کر پاتے، کیونکہ پچھلی حکومت نے بھی انہیں جنرل الیکشن کے لیے استعمال تو کر لیا، لیکن ایم این اے اور ایم پی ایس کی وجہ سے ان کو فنڈز اور اختیارات نہیں دیے، جس کی وجہ سے وہ ویلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ اب اپوزیشن اصل تو دعویٰ یہ تھا کہ ہم کیا نیا نظام لائے ہیں۔ اس میں ایک تو وہی کے پی کے کو ہر جگہ مثال بنایا جاتا ہے، تو اگر کے پی کے میں نچلی سطح پہ پنچایت کا سسٹم تھا تو وہ صدیوں پرانی اپنی روایت کے تحت تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ لاہور جیسے شہر میں یا راول پنڈی سرگودا جیسے شہر میں تو پنچایت نہیں لگ سکتی نا، تو انہوں نے وہ چھوٹی سطح پہ پنچایت کا نظام بھی جو ہے وہ کرا دیا ہے۔ ایک چیز آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس نظام میں تقریباً 80% پنجاب میں نون لیگ نے ون کیا ہوا ہے، جن کا بھی 1.5 سال رہتا تھا۔ تو اب ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگلے الیکشن کے لیے آپ نے وہ 80% کی ریشو کو کم کرنا ہے، تو پہلے آپ نے بالکل بنیادی سطح پہ جس میں کوئی پنچایت کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ دیہی علاقے میں نیا انٹروڈیوس کرایا گیا پنچایت، اور شہری علاقے میں نیبرہڈ کونسل کے نام سے بالکل نچلی سطح پہ انٹروڈیوس کرایا گیا۔ ان کو غیر جماعتی کر دیا گیا، آج کے جمہوری دور میں ان کو غیر جماعتی کر دیا گیا ہے۔ اور اوپر والی سطح پہ جہاں پہ پی ٹی آئی نے دیکھا ہے کہ ان کے ایم این اے اور ایم پی اے زیادہ تعداد میں منتخب ہوئے ہیں اور بڑے شہروں میں وہ ہولڈ کر سکتے ہیں، تو وہ انہوں نے جماعتی جو ہے وہ سسٹم کر دیا ہے۔ اس میں کئی بہت اچھی چیزیں بھی ہیں، مثلا جو میئر یا چیئرمین منتخب ہوگا وہ براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوگا، پھر وہ جوڑ توڑ کا محتاج نہیں رہے گا کہ جنہوں نے انہیں ووٹ دے کے چیئرمین بنایا تھا یا آپ میئر بنائیں گے، تو یقیناً وہ فیصلہ سازی کی اہمیت رکھے گا۔ دوسرا، اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو جو گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں جو انفرادی مسائل ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا، چوری چکاری، طلاق کا ایشو ہے، وہ پنچایت سسٹم پہ اگر حل ہو جائے تو پہلے چھوٹی عدالتوں پہ کیسز کا بوجھ بہت زیادہ کم ہو جائے گا۔ لیکن یہ بہت آئیڈیل سچویشن ہے۔ کے پی کے میں کتنا کامیاب ہوا ہے، وہاں ہڑتالیں ہی رہی ہیں، اختیارات کے لیے وہ اینڈ تک جو ہے وہ لڑتے رہے ہیں اور استعفے دیتے رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ انٹروڈیوس تو کرا دیا گیا ہے، اب اس کی امپلیمنٹیشن کتنی ہوگی؟ 1 سال تک ایڈمنسٹریٹر بیٹھے رہیں گے، 1 سال میں یہ نظام کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ایک بڑا ٹاسک ہوگا رولنگ پارٹی کے لیے، کیونکہ ابھی کوئی اپنا بلدیاتی سیٹ اپ نہیں ہے، ایگزسٹنس نہیں ہے، تو اس کو آنے کے لیے کافی کچھ کرنا ہوگا۔ اور جو دوسری سیاسی جماعتیں ان کا شور، لیکن اگر یہ ملک کے لیے اچھی چیز ہے، اگر یہ ڈیلیور کرنا چاہے گا یہ نظام، اگر اس میں کیپیسٹی ہے ڈیلیور کرنے کی، تو اس کو ضرور ہونا چاہیے with true letter and spirits۔ ناظرین، چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے۔ ہمارے بیورو چیف اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ اور بھی ایشوز ہیں جن کے اوپر آج گرما گرم بات بھی ہوئی اور ہم بھی کریں گے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، قومی اسمبلی میں چائلڈ میرج ترمیمی بل کے معاملے پر وفاقی وزراء آمنے سامنے آ گئے۔ سینٹ سے گزشتہ روز منظوری کے بعد چائلڈ میرج ترمیمی بل کو آج قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے بھیجا گیا۔ وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری نے اقلیتی رکن رمیش کمار کے پیش کردہ بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ شکل میں بل قبول نہیں، بل کو اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جائے۔ وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ بل اسلام اور سنت سے متصادم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بل کی مخالفت کرتا ہوں، چاہے وزارت سے ہاتھ ہی کیوں نہ دھونا پڑے۔ انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری کہتی ہیں کہ بل کی انہوں نے حمایت کی اور کہا کہ فرد واحد کو اسلام کے فیصلے کا اختیار نہیں، کم عمری میں شادی سے متعلق بل کمیٹی کو بھجوایا جائے۔ ایسا ہی فتویٰ اگر جامعۃ الازہر نے دیا تو کیا وہ بھی خلاف اسلام دیا؟
वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने भी चाइल्ड मिमी बिल की मुखालफत की। स्पीकर ने बिल राय शुमारी के बाद कायमा कमेटी को भिजवा दिया। तो ये सूरत हाल बनी आज उस बिल पे जो कि कौमी असम्बली में पेश किया गया। कल सेनेट में ये अप्रूव हो गया था, लेकिन सेनेट में हम आपको बताएं कि वहां पर जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने इसकी मुखालफत की थी। तारिक चौधरी साहब, एक बिल जो सेनेट से अप्रूव हुआ कौमी असेंबली में, उसके ऊपर जो है एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और बड़ी हार्ड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द पार्टी। अली मोहम्मद खान कहते हैं कि चाहे वजारत से हाथ ही क्यों ना धोना पड़े, लेकिन वो इसकी हिमायत नहीं करेंगे। क्या कहेंगे चौधरी साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये जायजा लेना चाहिए कि इस बिल के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है और वो कौन से हालात हैं जिनकी बुनियाद पर ये बिल जो है कौमी असेंबली में आया। आपने आए रोज सुनते होंगे कि कम उम्र बच्चियों को जो है वो अपने से बड़ी उम्र के लोगों से ब्याह दिया जाता है। फिर ऐसा भी होता है कि कम उम्र बच्चियों को ये वन्नी और सवारा और इस तरह की जो भी रस्में हैं उनकी भेंट चढ़ा के भी उन बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं। इसी तरह हमारी जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनको बड़ी शिकायतें हैं कि उनकी जो कम सिन बच्चियां हैं उनको भी बाज़ का मजहब में तब्दीली के नाम पर और फिर बाद में किसी मजहब तब्दील करने के बाद शादी के नाम पर उन कम उम्र बच्चियों के साथ इस्तेसाल किया जा रहा है। अब जाहिर है एक सोसाइटी में जनरली एक मसला मौजूद है। अब ये हुआ कि बड़े तवील अरसे के बाद 7-8 महीने के बाद पहली दफा खुदा करके पीटीआई के एक रुकने कौमी असेंबली ने चले एक बिल जो है वो कौमी असेंबली में मूव कराया। अब इसमें अजीबोगरीब बात यह है कि हमने देखा है कि जब किसी सूबाई असेंबली में किसी कौमी असेंबली में लेजिस्लेशन होती है उसका एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीका है। हुकूमती जमात जो है और उसके अथार्टी जो होते हैं हमेशा इस तरह के बिलों की वो ओनरशिप देते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है हुकूमती पार्टी की कि जब वो कोई बिल लेके आए, पहली बात तो यह है कि बिल लाने से पहले उसको अच्छी तरह एग्जामिन किया जाता है कि क्या ये बिल लाने के काबिल है, क्या ये हमारे कानूनी साइंस से मुसादम तो नहीं है, क्या इसका लाना किसी माशरती मामले पर, किसी अखलाकी मामले पर कदम तो नहीं लगाता, किसी आईनी मामले पर इसकी वायलेशन तो नहीं। सब कुछ जायजा ले लिया जाता है, फिर कौमी असेंबली में लाया जाता है। पहली बात तो यह है कि हमेशा जो पार्लियामानी पार्टी है उसको ब्रीफ किया जाता है वज़ीर पार्लियामानी अमूर की तरफ से या चीफ विप की तरफ से कि कल कौमी असेंबली में हमारी पार्टी का, हुकूमती पार्टी का या किसी प्राइवेट मेंबर का फलां बिल आने वाला है, तो उसको मैंने सपोर्ट करना, उसको पास कराना, जो सुब की होती है हुकूमत की। लेकिन यहाँ तो आगे कावाई बिगड़ा हुआ है। अजीबोगरीब एक बात है कि एक पार्टी के हुकूमती रुकन जो है वो एक बिल पास पेश कराते हैं और उन्हीं की पार्टी के 3 MNA, न सिर्फ MNA बल्कि वज़रा उसकी मुखालफत करते हैं। इस बात का गमाज है कि पीटीआई में कहीं कोई नज़्म ज़ब्त, कहीं कोई हमांगी, कहीं कोई बैठ के बात करना, कहीं कोई पॉलिसी तैयार करना, उसकी रवश बिल्कुल नहीं है। देखिए, इसकी एक वजह ये भी है कि पीटीआई में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी डिफरेंट बैकग्राउंड है। कुछ लोग जो है वो अल्ट्रा लिबरल है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक जो है माजी की राजनीतिक जमातों से है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जाहिर है मौके से फायदा उठा के उसकी पॉपुलरिटी की वजह से आए और आके वो वजीर बन गए। तो अब देखें कि ये जो 3 वज़रा हैं 3 मुख्तलिफ मकासद फ़िक्र की नुमाइंदगी करते हैं, उससे इसकी वजह से आज इस बिल पे ये कंफ्यूजन पैदा हुई। लेकिन आखिरी तजरिए में हम ये कह सकते हैं, खुश आइंद बात है इस हद तक कि बिल जो है वो कौमी असेंबली में पेश हुआ, उस पर रायशुमारी हुई और उस पर रायशुमारी कराने के बाद उसको अडॉप्ट कर लिया गया। अब वो अगले प्रोसेस में चला गया, यानी जो लॉ एंड पार्लियामेंट्री फेयर की जो कमेटी होगी उसमें जाएगा, उसको उसकी लेकिन जिस तरीके से ये बिल पेश किया गया तो उसमें कमजोर पार्लिमानी सियासत जो है वो भी सामने आई। पार्लिमानी जो है वो सिलसिला हुकूमती जमात की जानिब से। इमरान, एक और बात आखिरी फिक्रा बोल के कि ये जो वफाकी वजीर साहब जो है, वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर है, उन्होंने कहा कि जी इस बिल को सिफारिशात के लिए, एग्जामिनेशन के लिए नजरियाती कौंसिल के पास भेज दिया जाए। तो मुझे वजीर साहब भी जो है अगर सुन रहे हों या कभी कल सुने तो बता दें कि आज तक इस्लामी नजरियाती कौंसिल की कितनी सिफारिशात जो है वो पेश हुई हैं और किसी भी हुकूमत ने, आज की हुकूमत ने और माजी की हुकूमत ने मुख्तलिफ मामला पर, सूद के मामले पर और बहुत से मामला पर कितनी सिफारिशात जो है इस्लामी नजरियाती कौंसिल की हुकूमत वक्त ने तस्लीम की है। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और मुजीब अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कोयटा। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की जो बात कर रहे थे, बहुत रोशनी डाली इस वक्त तारिक चौधरी साहब ने। मुजीब ये बताइएगा, जो जेन्युइन मसला है वो किस हद तक एड्रेस होता है इस तरह के बिल से? क्योंकि शिकायत आपकी तरफ भी काफ़ी हैं कि कम उम्री की शादी जो है वो उसके केसेस जो है बलूचिस्तान में भी रिपोर्ट होते हैं और उसके बाद ज़ाहिर है कि एक इशूज़ का, प्रॉब्लम्स का, समाजी सेहत के मसाइल का सिलसिला है जो इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। क्या कहेंगे मुझे?
بلوچستان میں تو انتہا سے زیادہ ہے یہ، ونی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور کی شادیاں بھی ایک معمول سا بنتا جا رہا ہے۔ شہروں میں تو یہ واقعات کم ہوئے ہیں، لیکن انٹیریئر بلوچستان میں اس کی تعداد اب بھی کافی زیادہ ہے۔ بچیوں کی 12، 13، 14 سال کی عمر میں شادیاں کر دی جاتی ہیں، انہیں سمجھ بوجھ بھی نہیں ہوتی، اور کافی زیادہ کیسز میں ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں ان کی شادیاں کی جاتی ہیں وہ ان سے 2 گنا یا 3 گنا عمر کے مرد ہوتے ہیں جہاں ان کو بیاہ دیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے کوئی قانون سازی موجود نہیں۔ اگر قانون سازی ہو تو کم از کم تھوڑا سا خوف رہتا ہے، اور اس پہ عمل درآمد کا خدشہ بھی موجود رہتا ہے کہ شاید اس پہ عمل درآمد ہو جائے، لیکن جب قانون ہی نہ ہو تو کھلی آزادی ملی ہوئی ہے، اور اسی کی آڑ میں لوگ اپنی بچیوں کو بیچ بھی دیتے ہیں، ونی بھی کر دیتے ہیں، اور اسی آڑ میں وہ اور دوسرے چیزیں جو اپنے خاندانی جھگڑے ہیں وہ بھی نمٹا دیتے ہیں۔ تو اگر قانونی سازی ہو جائے، اس سے مؤثر قانون سازی ہو جائے اور اس سے عمل درآمد ہو، تو کم از کم یہ جو چائلڈ میرج کا سلسلہ ہے اس میں کافی حد تک 50% تک تو کمی ہو ہی سکتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت جینوین اور بنیادی مسئلہ ہے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں۔ عمران انوار صاحب، میں ہاشمی بھی اس پہ صاحب ایک بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جی ہاشمی صاحب آ جاتا ہوں آپ کی جی طرف۔ یہ فرمائیے گا، اللہ سے ودن دی پارٹی جو ہے وہ پیش کیا ایک کمزور پارلیمانی سیاست جو ہے اس وقت رولنگ پارٹی کی ظاہر کی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ کیونکہ اس کے اندر شرعی مسئلہ بھی انوالو ہے، ایک مذہبی ایشو بھی ہے، تو اس لیے ہم اس کے تھوڑے سے فیکٹس پہ بات کرنی پڑے گی کہ 3 وزراء کیوں ناراض ہو گئے، استعفیٰ دینے پہ کیوں آ گئے۔ 1929 سے ایک قانون چلا آ رہا تھا، تو جس کے کم عمری شادی کی سزا بہت کم تھی، 1 ماہ، جو لوگ سیریس نہیں لیتے تھے، اور وہ روایت بنتی گئی تو وہ شادیاں کم عمری میں ہونے لگیں۔ دوسری، سندھ میں چونکہ ہندو کمیونٹی کو مسائل ہے، ان کی روایتاً بھی کئی جگہ کم عمر کی شادیاں تھیں، اس وجہ سے بھی ایشو سندھ میں الگ طریقے سے اٹھانا پڑا ہے۔ تو پوری ورلڈ میں جو اسلامک ورلڈ ہے اس میں جو عورت کی یا بچی کی بلوغت ہے وہ 16 سال اس کا تعین کیا گیا تھا، اور جو لڑکی کی بلوغت ہے اس کا 18 سال کا تعین کیا گیا ہے۔ یہ قانون پاکستان میں بنا، اور پھر کہا گیا کہ اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو کم از کم 6 ماہ سزا ہوگی، کم از کم 50,000 جرمانہ ہوگا، یہ سزا بڑھائی گئی تھی۔ سندھ میں بہت زیادہ روایت تھی، سندھ نے خصوصی عہد حاصل کیا اور لڑکی اور لڑکے کی عمر جو ہے اس کا تعین 18 سال کر دیا۔ اب شریعت کا مسئلہ ہے کہ آپ 16 سے نہیں بڑھا سکتے، اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل اور ان کا بھی وہ کنسنسس ہے، تو جس لیے 3 وزراء کا اختلاف ہے۔ اگرچہ اقلیتی رکن نے یہ پیش تو کر دی ہے اور اس کا یقیناً حل ہونا چاہیے، لیکن اکثریت چونکہ مسلمانوں کی ہے اس لیے اس کی سفارشات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یقیناً دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے، ایک تو اس بل میں جو ترمیم لانی ہے وہ کر دیا جائے تاکہ شرعی مسئلہ بھی نہ بنے، ورنہ وہ ایک بہت بڑا ایشو بن جائے گا۔ اور دوسرا اور آخری چیز اس کے اندر وہ ضرور ہونی چاہیے کہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ پنجاب میں بھی، جنوبی پنجاب کے علاقوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، سندھ میں بہت زیادہ ہیں، کچھ کے پی کے علاقوں میں بھی ہے، تو پھر اس قانون کو سختی سے امپلیمنٹ کرا دیا جائے تو چھوٹی جو معصوم بچیاں ہوتی ہیں، کم عمر ہوتی ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے یا اپنی روایات کے لیے بھینٹ نہ چڑھایا جائے۔ رفعت صاحب کیا کہیں گے؟ سندھ میں بھی صورتحال انتہائی سنگین ہے اس معاملے کو لے کر۔ دیکھیں، درست کہا آپ نے کہ بہت زیادہ سنگین ہے، مگر میں یہی کہوں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ضرور بھیجنا چاہیے، لیکن اس بل کو منظور ہو جانا چاہیے۔ 18 سال کی عمر جو رکھی گئی ہے وہ بڑی سوچ بچار کے رکھی گئی ہے، اور میرے خیال میں جو اعتراضات ہندو برادری کی طرف سے زیادہ آئے ہیں، لیکن اس سارے معاملے میں آپ یہ دیکھیں، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے تحریک انصاف منتشر نظر آتی ہے، تحریک انصاف ایک پیج پر نظر نہیں آتی ہے، مخالفت ان کی ایوان کے اندر ہو رہی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیصلوں میں کس طریقے سے اپنے فیصلے یہ کر سکیں گے، کس طرح یہ فیصلے لے کے چلیں گے۔ لیکن اس معاملے میں یقیناً جو بھی لوگ ہیں وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو بات کر رہے ہیں وہ بھی اپنے انداز سے کر رہے ہیں، لیکن سینٹ میں اس کی منظوری ہو چکی ہے، وہاں پر جماعت اسلامی، جمیعت علماء اسلام مخالفت کر چکی ہے، لیکن اس مسئلے کو اب سیٹل ہو جانا چاہیے میرے خیال میں۔ اور اگر کمیٹی کے پاس جس طرح یہ گیا ہے، مل کر افہام و تفہیم سے اس
اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو آئندہ کے لیے. اور جو بچیوں کے حوالے سے جو خاص طور سے جو اقلیتی برادری جو شکایت کرتی ہے اس کا ازالہ بھی ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں اقلیتوں کو بے پناہ تحفظ بھی حاصل ہے اور ان کو حقوق بھی حاصل ہیں. یہ بھارت کی طرح سے نہیں ہے کہ ایک دم, یہ ایک میں کہوں گا یہ اچھا خوشائن بات بھی ہے کہ اس پہ ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. جس نے مخالفت کرنی تھی اس نے مخالفت کی, اور جو موافقت میں لانا چاہتا ہے موافقت میں لا رہا ہے, اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ کمیٹی کرے گی اسے سبھی تقریباً منظور کریں گے اور مانیں گے. یقیناً یہ بھی وہی چیز کہ پاکستان کے اس ملک کے آئین اور قانون کی جو چیز سامنے آئے گی وہ سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے, اور آنی ہی وہی چیز ہو جو قابل عمل بھی ہو. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم بات کریں گے چودھری برادران کو ملنے والے بڑے ریلیف کی. ویلکم بیک. ناظرین, لاہور کی احتساب عدالت نے چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کے خلاف نیب انکوائری بند کرنے کا حکم دے دیا. چودھری برادران کے خلاف 28 پلاٹوں کی فروخت کے حوالے سے انکوائری چل رہی تھی. انوار ہاشمی بتائیے گا اس کیس کا پس منظر کیا تھا, یہ کیس کب بنا اور آخر اب اس کو بند کیوں کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں ایل ڈی اے سٹی جو کہ ایک بڑے شہر کا پروجیکٹ ہوتا ہے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی, تو بہت ہی مہنگے پلاٹ, بہت ہی مہنگی اسکیمیں ہوتی ہیں. تو جب یہ لوگ اقتدار میں یا پاور میں تھے تو ایک کیس سامنے آیا تھا, بالکل ایسے ہی تھا جیسے جہانگیر ترین کی اپنے ملازمین کے ذریعے ڈیل ہوئی ہے, یا اب شریف برادران کے جو فرنٹ مین ہیں ان کے شوگر ملوں کے ملازم اور دیگر ہیں, یا آصف علی زرداری صاحب کے جو گمنام اکاؤنٹ ہیں اور اس میں ان کے کئی فرنٹ مین جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. بالکل ویسا ہی یہ کیس تھا, لیکن اچانک جنوری میں نیب لاہور جو اس کیس کو ڈیل کر رہا تھا کہ 28 قیمتی پلاٹ جو ہے وہ چودھری برادران نے بیچے ہیں, ان کا سورس کیا تھا, کیسے خریدے گئے, آمدنی کہاں سے تھی, تو کس تحت ان کو اتنے سستے پلاٹ ملے تھے اور اس کی ڈیل اتنی مہنگی ہوئی ہے, کہ نیب لاہور نے اچانک سفارش کر دی اپنے ہیڈ کوارٹر کو کہ اس کیس کو بند کر دیا جائے, ہمیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے. تو فوراً ہی چیئرمین نیب نے بھی آرڈر کر دیے جنوری 2019 میں کہ اس کیس کو بند کر دیا جائے. تو اب بار بار نیب عدالت سے رجوع کیا جا رہا تھا کہ ہم اس کیس کو بند کرنے جا رہے ہیں, یعنی کہ یہ خود تحقیقات کرنے والے بہت جلدی میں تھے. تو اب وہی ہوا کہ آج یہ کیس تو ڈسمس ہو گیا ہے, جس میں یہ پلی لی گئی ہے کہ یہ چودھری صاحبان کے ملازم نے پلاٹ بیچے تھے, اور مزے کی بات ہے کہ اس نے ایڈریس بھی چودھری برادران کے گھر کا استعمال کیا تھا کاغذات میں. اس کے باوجود انہیں معصوم ثابت کر دیا گیا ہے. ظاہر عدالت نے تو فیصلہ دینا تھا کیونکہ تحقیقاتی ادارہ ہی پیچھے ہٹ گیا ہے. تو بالکل ویسے ہی کیس تھا جس کی وجہ سے اپوزیشن اس پہ انگلیاں اٹھا رہی ہے. رفت صاحب, سب کی طرح چودھری برادران کے خلاف انکوائری کیس بند ہو گیا. فردوس عاشق اعوان وزیر اطلاعات بنی اور اس کے ساتھ ان کی انکوائری بھی بند ہو گئی. ایک بگ کوشچن مارک, سوالیہ نشان بڑے کھڑے ہو رہے ہیں سر. عمران, ہر طرف ہی سوالیہ نشان ہے. سب کو پتہ ہے چودھری برادران کس کے لاڈلے ہیں, اور باقی جو لوگ اپنی اپنی جماعتوں کو چھوڑ کے تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں کس کے کہنے پر آئے ہیں, کس کے لاڈلے ہیں, سب کو معلوم ہے. اور لاڈلوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے, اور آپ دیکھیں کتنی آسانی سے دودھ میں مکھی کی طرح سے انہیں نکال دیا گیا. جبکہ اس کی بنسبت حزب اختلاف کے جو لوگ ہیں یقیناً پھر گلہ بھی ہوگا, شکوہ بھی ہوگا, نیب پر الزام بھی آئے گا, خود حکومت کے حوالے سے بھی الزامات لگیں گے, جانبداری کے الزام بھی لگیں گے, اور چیزیں متنازع ہوں گی. اور یہ چیزیں اسی وجہ سے متنازع ہو رہی ہیں جب اس طرح کے معاملات ہوں گے, جب اتنے جس طرح کے ہاشمی صاحب نے تفصیل بتائی. یہ تو سیاستدانوں کے لیے عام طریقہ کار ہے کہ اپنے ملازمین, اپنے نوکروں کے نام پر وہ زمینیں, جائیدادیں, پلاٹ لیتے ہیں, اور عام آدمی اگر یہ کام کر لے تو وہ تو فوراً گرفت میں آ جاتا ہے, طویل عرصے کے لیے جیل بھی جاتا ہے. لیکن سیاستدانوں کا یہ وتیرہ رہا ہے, چاہے وہ کوئی کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, اور چودھری برادران کا تو یہ خاصا رہا ہے. انہیں خوش کرنے کا جسے کہہ سکتے ہیں کہ طریقہ کار بھی آتا ہے, بلو آئیڈ بوائے بننے کا راستہ بھی آتا ہے, اور انہوں نے وہی طریقہ اپنایا. آصف علی زرداری کے بھی بہت وہ لاڈلے اور چہیتے تھے, اس کے بعد اب وہ تحریک انصاف میں شامل کے اتحادی بنے,
ان کے بھی لاڈ لیں، مگر اگر یہ طریقہ کار رکھا گیا تو آنے والے دنوں میں خرابی ہوگی، آنے والے دنوں میں جو مسلم لیگ نون کے مقدمات ہیں، پیپلز پارٹی کے مقدمات ہیں، اپوزیشن کو کتنا اسپیس ملے گا پولیٹیکلی، ان کا موقف کہ تحقیقاتی ادارے جو ہیں یہ سیاست کر رہے ہیں، ان کو سیاسی اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، مختصراً بتائیے گا رفعت صاحب۔ دیکھیں موقع تو بالکل ملے گا اور اسپیس بھی ملے گی، اور یہ کہنے کا جواز بھی پیدا ہوگا، اور یہ جواز پیدا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے ممکن ہو کہ شاید کہیں اسپیس دینی ہو جس کی وجہ سے یہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اندرون خانہ کیا ہو رہا ہے، کون کس سے بات کر رہا ہے، کس کو ریلیف دیا جا رہا ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان بار بار یہی بات کہتے ہیں کہ وہ نہیں چھوڑیں گے، بار بار وہ یہی کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ چھوڑنے کا اختیار کس کے پاس ہے، کون چھوڑتا ہے، کون چھڑواتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سعید اور انوار ہاشمی اس وقت بات کر رہے تھے جس طریقے سے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کی مشکل اس وقت آسان ہوئی۔ نیب نے کیس بند کرنے کی استدعا کی تھی اور نیب عدالت نے منظور کر لی۔ آگے چل کے کیا معاملات رہتے ہیں جس کی اس وقت نشاندہی کی، ان کو آگے آنے والے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔